अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी जो पैदाइशी आसेब ज़दा थी। मेरी पैदाइश आज से 40 साल पहले रावलपिंडी के गांव बगरा सैयदा में हुई। मेरे अब्बू इस्लामाबाद के एक वीरान से स्कूल में हेडमास्टर थे। उनको रहने के लिए जो मकान मिला था उसके सहन में कच्ची कब्रें और पुराने दरख्त थे। कब्रों को हमवार करके दरख्तों को उधर ही रहने दिया गया था। मेरी पैदाइश के वक्त से मेरी अम्मी के साथ मेरी एक खाला रहती थी। वो मकान आसेब ज़दा मशहूर था। किसी ने भी सरकारी मुलाजिम को ये बताकर हमदर्दी जताने की कोशिश ना की। एक रोज़ मेरी अम्मी सब्ज़ी पका रही थी। अम्मी ने खाला से कहा, आज शहर से मछली आ जाए तो कितना मज़ा आ जाए। अम्मी ने ये अल्फाज अभी अदा ही किए थे कि अचानक ऊपर से एक ताज़ा मछली जिसका वज़न कोई 4 किलो होगा करीब ही आन गिरी। सब हैरान परेशान हो गए। घर से बाहर निकलकर देखा, छत पर चढ़कर हर तरफ देखा, मगर कोई सुराग ना मिल सका कि ये मछली किसने फेंकी और कहाँ से आई। फिर अक्सर अम्मी को सुबह के वक्त झाड़ू देने की आवाज़ें साफ सुनाई देती थीं और महसूस होता था जैसे घर में कोई चल फिर कर सफाई कर रहा है। इसका जिक्र अम्मी ने कई बार मेरी खाला और अब्बू से भी किया, मगर सब ने उसे अम्मी का वहम करार दिया। एक रोज़ तो घड़े और बाल्टियाँ सब खाली थीं। कोई ताज़ा ताज़ा नहाकर निकल चुका था, मगर वो कौन था? हमारे घर का तो कोई फ़र्द उस वक्त नहाया ना था। मेरी पैदाइश के वक्त अम्मी 20 रोज़ तक कमरे के अंदर ही रहीं। 21 दिन के बाद मुझे और अम्मी को जब कमरे से बाहर निकाला गया तो मैं एकदम चिल्लाई और नीली पड़ गई। मेरा रंग बिल्कुल नीला स्याह सा पड़ गया। मैं 4-5 मिनट तक बेहोश भी रही। सब ने समझा कि मुझे हवा लग गई है, मगर बेहोशी के ये दौरे मुसलसल जारी रहे और मैं हफ्ते में कई बार बेहोश हो जाती थी। मेरी उम्र 5 साल हो गई। अम्मी अब्बू ने हर किस्म के इलाज कराए, मगर डॉक्टरों की समझ में मेरी बीमारी नहीं आ रही थी। फिर मुझे बगरा सैयदा के एक अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। अल्लाह के फजल से मैं बहुत ज़हीन थी। मैं अपनी हर जमात में अव्वल या दोयम पोजीशन लेती थी। इसके साथ साथ मैं खेलों में भी बहुत अच्छी थी, ख़ास कर दौड़ में। मैंने दौड़ में भी अव्वल इनाम हासिल किया था। मैं वाहिद लड़की थी जो दौड़ में हमेशा सबसे आगे निकल जाती थी। वक्त गुजरता गया और मैं बड़ी होती गई। अजीब अजीब वाक़यात घर में होते ही रहे, जिससे घर वालों को शक होने लगा था कि शायद मैं आसेब ज़दा हूँ। अब मेरे अब्बू का ट्रांसफ़र एक और स्कूल में हो गया था। वो रावलपिंडी से 50 मील दूर नूरपुर का स्कूल था। वहाँ उस वक्त ना कोई पक्की सड़क थी और ना ही गाड़ियों के लिए कोई हमवार और पक्का रास्ता था। रास्ते में बरी अमाम का जंगल पड़ता था, जिसमें पगडंडी के रास्ते लोग आते जाते थे। हम लोग सैयद होने की वजह से सख्त पर्दा करते थे। एक दोपहर जब सब लोग सो रहे थे, मैं 50 मील दूर अब्बू के पास नूरपुर पहुँच गई। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो हैरत से रह गए। राबिया बेटी, तुम किधर से आई हो? यहाँ कैसे पहुँची हो? अब्बू, मैं एक बारात के साथ आई हूँ। बारात? किसकी बारात? कहाँ है बारात? किसकी शादी थी? मेरी सहेली फरहत की बहन की। उसी के साथ आई हूँ। वो लोग उस तरफ पीछे रहते हैं। मैंने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा। इस कदर गर्मी और हब्स के बावजूद मुझ में थकन के आसार बिल्कुल न थे। मैंने नए कपड़े पहने हुए थे, जैसे अभी अभी किसी ने नए खरीद कर पहनाए हों। मेरे अब्बू ने दूर दूर देखा, मगर वहाँ तो ना कोई आदम ना आदमजात। अब्बू की परेशानी की इंतहा न थी। वो मेरे साथ दरख्तों तक भी आए जहाँ का मैंने इशारा किया था। मैंने अब्बू से कहा, आप ये इसम 3 बार पढ़ें तो अभी ज़मीन में सीढ़ियाँ खुल जाएंगी। मैंने दरख्तों के नीचे वाली ज़मीन की तरफ इशारा करते हुए कहा। इसी के नीचे सारे लोग और बारात भी हैं। अब्बू को मेरी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था। मुझे कहने लगे, तुम किस गाड़ी पर आई हो? वो बहुत खौफज़दा थे। अब्बू, मैं गाड़ी पर नहीं आई हूँ, मैं हवा में उड़कर आई हूँ उनके साथ।
آپ کو نہیں پتا میں کھڑے کھڑے ہوا میں بلند ہو سکتی ہوں، میں اوپر اچھلتے ہوئے بولی۔ ابو چپ ہو گئے، مجھ سے بحث کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہ سمجھ گئے کہ واقعی میرے ساتھ پیدائشی آسیبی مسئلہ ہے۔ صبح جب ابو مجھے گھر لے کر آئے تو سب بہت پریشان تھے اور مجھے ابو کے ساتھ دیکھ کر حیران رہ گئے۔ کہنے لگے، اسے تو ہم نے اندر سلایا تھا، صبح اٹھ کر دیکھا تو یہ کمرے میں نہیں تھی، یہ آپ کے ہاں کیسے پہنچ گئی؟ اسی طرح وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ میں گھر کا سارا کام بہت جلدی جلدی ختم کر دیتی تھی۔ میری امی اکثر مجھ سے کہا کرتی تھیں، باورچی خانہ صاف کرو، برتن دھو دو، جتنے برتن الماریوں میں ہیں انہیں دھو کر صاف کر کے رکھو، فرش پر صاف کپڑا لگاؤ۔ یہ سب کہہ کر امی پڑوس میں اپنی دوست زینب کے گھر چلی جاتی اور آدھا گھنٹے کے بعد جب واپس آتی تو سارا کا سارا کام ختم ہو چکا ہوتا۔ کپڑے استری کر کے میں ٹانگ دیتی۔ یہ سب دیکھ کر گھر والے پریشان تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے اندر کوئی جناتی طاقت کام کر رہی ہے۔ پھر ایک روز مجھے ماہر جنات کو دکھایا گیا۔ اس نے مجھے وہ اذیتیں دیں کہ گھر والے میری موت کی دعائیں مانگنے لگے۔ میری عمر اس وقت 9 سال تھی۔ 9 سال کا بچہ کتنا ایک ہوشیار اور چلاک ہو سکتا ہے۔ ایک روز میری امی کی سونے کی بالیاں جو دادی جان نے انہیں بنوا کر دی تھی گم ہو گئی۔ میرے ذہن نے خود بخود محسوس کر لیا کہ بالیاں میری ایک قریبی رشتہ دار کے صندوق میں موجود ہیں۔ میں نے اپنی امی کو بتایا کہ فلاں عورت نے آپ کی یہ بالیاں چوری کی ہیں۔ میرے کہنے پر میری امی ان کے گھر گئیں اور ان کے صندوق سے بالیاں نکال لائیں۔ میری بات بالکل سچ نکلی تھی۔ ایک دن میں اسکول کی لڑکیوں کے ساتھ چھتر پارک پکنک منانے کے لیے گئی۔ وہاں ایک تالاب میں گر پڑی اور ڈوب گئی۔ لڑکیوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ ہر طرف شور اٹھ گیا کہ لڑکی ڈوب کے مر گئی ہے۔ میرے گھر والوں تک جب خبر پہنچی تو وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ انہیں بتایا گیا کہ میں ڈھونڈنے پر بھی نہیں مل سکی۔ میرے گھر والوں نے جب میرے ماموں کو جو ایبٹ آباد میں رہتے تھے انہیں فون کر کے بتایا کہ میں پانی میں ڈوب کے مر چکی ہوں اور میری لاش نہیں مل رہی، تو میرے ماموں یہ سن کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، آپ کی بیٹی تو میرے گھر میں پہنچی ہوئی ہے۔ ماموں جان نے یہ بھی بتایا کہ وہ سب حیران تھے کہ میں ہزاروں میل کا سفر کر کے یہاں کیسے پہنچ گئی ہوں۔ ماموں کا کہنا تھا کہ میں چھت کے راستے سیڑھیاں اتر کر صحن میں آئی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کون آیا ہے، ابو کہاں ہیں، بھائی کہاں ہیں؟ کئی سوال ماموں نے پوچھے۔ چند منٹ تو وہ سب یہی سمجھے کہ شاید میرے سب گھر والے باہر کھڑے ہیں اور مجھے اندر بھیج کر مذاق کر رہے ہیں۔ میں نے ماموں کو کہا کہ آپ کا پڑوسی ریاض ملا تھا، مجھے گھر والے اس کے حوالے کر گئے ہیں اور وہی مجھے یہاں لے کر آیا ہے۔ دوسرے دن جب ریاض کی ماں سے ماموں نے پوچھا تو وہ بولی کہ میرا بیٹا تو 3 دن سے آزاد کشمیر گیا ہوا ہے، وہ تو کل آئے گا۔ اور جب ریاض گھر آیا تو اس سے جب پوچھا گیا اس نے صاف انکار کر دیا کہ میں جب یہاں موجود ہی نہیں تھا تو میں اس کو لے کر کیسے آتا۔ خیر ابو ایبٹ آباد پہنچے اور مجھے وہاں سے واپس لے کر آئے۔ اس دن کے بعد میری بے ہوشی کے دورے بڑھتے گئے۔ اب مجھے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا جاتا۔ کئی عاملوں نے مجھ پر بڑی سختیاں کی۔ سخت سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی کے گھڑے میرے اوپر ڈالے جاتے، سخت قسم کی دھونیاں دی جاتی، میری ناک اور آنکھیں سوج جاتی، میرے گرد چاقو سے حصار بنائے جاتے۔ میرا گھرانہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود ہر وہ کام کرنے لگ گیا جس سے میں صحت یاب ہو جاؤں، مگر بیماری عاملوں کے ٹوٹکوں سے زیادہ بڑھ گئی۔ یوں لگتا تھا جیسے مجھ پر اثر انداز نادیدہ ہستی چڑھ گئی ہو۔ وہ جمعرات کا دن تھا، فیصل آباد سے ایک عامل صاحب آئے۔ ان کا دور دور تک بہت چرچا تھا۔ ابو نے انہیں سب حالات بتائے۔ وہ ابو سے کہنے لگے، کل آپ اپنی بچی کو لائیے گا، اگر اس پر کسی جن کا سایہ ہے تو وہ میرے کمرے میں داخل نہیں ہوگی، بھاگنے کی کوشش کرے گی، میرے ساتھ آنکھ ملا کر بات نہیں کرے گی، میں جو تعویذ دوں گا وہ نہیں پیے گی، اور جو جلانے کے تعویذ ہوں گے انہیں سنبھال کر رکھیے گا، ورنہ جلانے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں گے۔ ابو دوسرے روز جب مجھے کئی بہانوں سے وہاں لے گئے تو میں اندر نہیں جاتی تھی۔ وہ بارش بزرگ مجھے بڑے پیار سے اندر بلاتے مگر میں نہ جاتی۔ آخر کئی لوگ مجھے پکڑ کر ان کے کمرے میں زبردستی لے گئے۔ جب میں وہاں گئی تو میں نے ان سے بات نہ کی اور نہ ہی ان کی طرف دیکھا۔ پینے کے تعویذوں سے بھی میں نے انکار کیا۔
ان کی باتیں جن کا ذکر انہوں نے کیا تھا سب ٹھیک نکلی۔ انہوں نے مجھے دیکھ کر ابو کو بتایا کہ اس پر پیدائشی کسی جن کا سایہ ہے۔ یہ کام میری پہنچ سے بہت دور ہے۔ میرے ابو نے مجھے بہت جگہ دکھایا۔ آخر گجرات کے رہنے والے ایک شاہ صاحب کو بلوایا گیا۔ انہوں نے ایک پیالے کے اندر کچھ لکھ کر دیا جس میں مجھے پانی ڈال کر پلایا جاتا تھا۔ کچھ تعویذ دیے جو اسی شام میری بے ہوشی کے وقت جلائے گئے۔ شاہ صاحب نے اپنے گرد حصار قائم کر رکھا تھا اور تعویذ پکڑ کر جلا رہے تھے کہ میں نے ایک دم ہی بے ہوشی کی حالت میں چلانا شروع کر دیا۔ سب گھر والے بتاتے ہیں کہ میری آنکھیں اس وقت ابل رہی تھیں، چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ میں نے وہ شور شرابہ کیا کہ سب حیران رہ گئے۔ مجھے مت مارو، میں لنگڑا ہو گیا ہوں، میں نے تم لوگوں کو کیا دکھ دیا ہے؟ شاہ صاحب نے بہت سوال کیے مگر میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ شاہ صاحب نے میرے گھر والوں کو بتایا جب یہ کھانے کو مانگے تو اسے پیاز اور سوکھی روٹی دی جائے، رات کو گرم لوہا سرہانے رکھا جائے، وہ جو بھی کوئی چیز ہے اس کو خود بخود چھوڑ کر چلی جائے گی۔ شاہ صاحب کے کہنے کے مطابق میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا جس سے میری صحت بہت بری ہو گئی تھی۔ ایک روز شاہ صاحب معمول کے مطابق میرے اوپر دم کرنے کے لیے آئے۔ جیسے ہی انہوں نے کچھ پڑھ کر مجھ پر دم کیا، میرا جسم اینٹھنے لگا۔ شاہ صاحب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ مجھ سے بات کرو، تم نے اس لڑکی کو کیوں تنگ کر رکھا ہے؟ میں آدمی کی آواز میں جواب دینے لگی، میرا نام عبداللہ ہے، میں بگرا سیدہ کا رہنے والا ہوں۔ اس گھر میں جو کچی قبروں کے ساتھ درخت ہیں، میرا بسیرا اسی پر ہے۔ جب یہ لڑکی پیدا ہوئی تو مجھے بہت اچھی لگی، میں تبھی سے اس کے ساتھ ہوں، لیکن میں نے اس کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ شاہ صاحب نے کہا کہ تم اسے چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا، تم مجھے نہیں جانتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں اسے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نہیں، ایسے نہیں، پہلے تم حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھاؤ۔ میں نہیں کھاتا حضرت سلیمان کی قسم۔ تو پھر تم تیار ہو جاؤ مرنے کے لیے۔ اچھا، میں کھاتا ہوں قسم، میں اسے چھوڑ دیتا ہوں۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جاتے ہوئے تم کوئی نشانی بھی دیتی جاؤ، وہ گلدان پڑا ہے، اسے گراتے ہوئے جانا۔ عبداللہ کہنے لگا، اگر میں اس کے ساتھ رہتا تو میں ساری عمر اس کو فائدہ ہی پہنچاتا، جتنا فائدہ تم نے دینا تھا دے چکے ہو، اب تم اس کو چھوڑ کر چلے جاؤ۔ ابو کہنے لگے کہ گلدان تو ہوا سے بھی گر سکتا ہے، بچوں کے اسکول کے باہر جو پیپل کا درخت ہے وہ گراؤ تو ہم سمجھیں گے کہ تم واقعی چلے گئے ہو۔ ابھی اتنی بات ہو ہی رہی تھی کہ گلدان زور سے گرا، ساتھ ہی میں نے رونا شروع کر دیا اور بے ہوشی کے دورے پڑنے لگے۔ گھر والے اور شاہ صاحب یہی سمجھے کہ جن عبداللہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ جب مجھے رات کو ہوش آیا تو سب لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ وقت کا پہیہ چلتا رہا، میں اپنے ہی گھر میں بالکل اجنبیوں کی طرح رہتی تھی، امی کے سوا کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میں نے اپنا اسکول بھی چھوڑ دیا تھا کیونکہ مجھے کہیں پہ بھی آنے جانے کو دل نہیں کرتا تھا۔ امی مجھ سے اکثر پوچھتی کہ اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو؟ تو میں ان سے پوچھتی عبداللہ کہاں ہے، وہ کدھر گیا ہے، اسے کہیں سے ڈھونڈ کر لائیں، میں اس کے ساتھ اڑ کر باہر کی سیر کرنا چاہتی ہوں۔ میرے گھر والے یہی سمجھتے کہ جن عبداللہ تو چلا گیا لیکن وہ جاتے جاتے مجھے کوئی ذہنی بیماری لگا گیا ہے۔ یوں ہی کئی سال گزر گئے اور میں جوان ہو گئی۔ وہ شاہ صاحب جنہوں نے میرا علاج کیا تھا ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد میری صحت خود بخود اچھی ہونے لگی۔ اب میں نے پھر سے سب میں اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ راولپنڈی اوجڑی کیمپ میں جب بارود کے دھماکے ہوئے تھے، بارود کا سٹور پھٹا تھا تو ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی، سب لوگ بھاگنے میں لگے ہوئے تھے۔ میرے ابو اسلام آباد گئے ہوئے تھے، تمام عمارتیں خالی ہو گئیں۔ میری والدہ اور دادا جان کو ایک شخص نے آ کر اٹھایا اور اپنے اپنے پیچھے چلنے کو کہا۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ وقت رونے دھونے کا نہیں ہے، مکان کو چھوڑیں اور اپنی جان بچائیں۔ ہم راتوں رات مکان کے اندر سے نکل کر دوسرے شہر پہنچ گئے۔ کوئی اس شخص کو نہیں جانتا تھا لیکن میں پہچانتی تھی کہ وہ شخص عبداللہ ہے۔ جب ہم دوبارہ اپنے مکان میں آئے تو حیران رہ گئے۔ ہمارا مکان معجزاتی طور پر بچ گیا تھا جبکہ آس پاس کے سارے مکان گرے پڑے تھے۔ ہماری ہر چیز سلامت تھی۔ اس حادثے میں میرے کئی رشتہ دار بچے اسکول سے واپس ہی نہ آئے تھے، حالانکہ میرا چھوٹا بھائی بھی اسی اسکول میں تھا اور وہ زندہ سلامت گھر پہنچ گیا تھا۔ امی نے اس سے پوچھا تو وہ بولا کہ نیلی ٹوپی والا ایک شخص اسے اسکول سے نکال کر گھر چھوڑ گیا تھا۔ ایک روز میرے گھر میری نانی اور ماموں آئے ہوئے تھے۔
ساتھ میں ان کے بچے بھی تھے۔ سب نے سیر کے لیے شکرپڑیاں جانے کا پروگرام بنایا۔ کھانا پکا کر فریج میں رکھ دیا گیا تاکہ واپسی پر پریشانی نہ ہو۔ میں بھی سب کے ساتھ گئی۔ رات کو جب ہم سیر سے واپس آئے، کھانے کے لیے فریج کھولا تو سارے کھانے غائب تھے۔ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک روز میرا تایا زاد ہمارے گھر آیا ہوا تھا۔ سخت سردیوں کے دن تھے۔ باہر سے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں کھولنے کے لیے گئی، وہ اندر آیا۔ واپسی پر چھت پر میں گیلے کپڑے اتارنے گئی۔ جب میں نیچے آئی تو میں نے اپنی امی کو بتایا مجھے کچھ عجیب عجیب سی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ امی نے کہا کہ ہمیں تو کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا۔ اتنے میں چکرا کر بے ہوش ہو گئی۔ سب گھر والے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ جب مجھے ہوش میں آیا تو پوچھنے لگے کہ مجھے کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس ایسا لگا جیسے کسی نے مجھے زور سے تھپڑ مارا تھا۔ اس کے بعد پھر میں کئی بار بے ہوش ہوئی۔ ایک روز میری امی مجھ سے کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ عبداللہ پھر سے تم پر واپس آ گیا ہے۔ تو میرے اندر سے مردانہ آواز آئی، ہاں میں واپس آ گیا ہوں۔ میری امی کہنے لگیں پر تم نے تو قسم کھائی تھی کہ تم دوبارہ نہیں آؤ گے۔ ہاں میں نے قسم کھائی تھی، مگر اب شاہ صاحب فوت ہو چکے ہیں، اس لیے میری قسم ختم۔ اب میں شاہ صاحب کی قسم سے آزاد ہو گیا ہوں۔ میں اس بچی پر پیدائش سے عاشق تھا، میں کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ وقت گزرتا گیا اور میری امی نے میرے تایا زاد سے شادی کر دی۔ اب عبداللہ ہماری نجی زندگی میں کوئی مداخلت تو نہیں کرتا، مگر اس کی غیبی طاقت اور امداد میرے ساتھ ہی رہتی ہے۔